बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो भारत का तैयारा दुबई एयर शो में गिरा है उसके बारे में मज़ीद, ये चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है, उसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात आना शुरू हुई हैं। थोड़ी सी गलती हमसे भी हो गई थी पिछले व्लॉग में, उसकी भी करेक्शन करना मकसूद है और बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक जो फ़ैसला था हॉन्ट कर रहा था पाकिस्तान के आम शहरियों को भी, कि जिस तरह उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक केस फिक्स करने की कोशिश की थी और उनके कुछ जो जुमले थे उनको लेके उन्होंने उसको तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में शुमार किया। तो उस चीज़ को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो ओपिनियन थी वो मुअत्तल कर दी है 4 दिसंबर तक। ये एक बड़ी अच्छी खबर है और कुछ काम सरजद हो जाते हैं। पॉलिटिकल मामलात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हाथों ये वाला काम हुआ है जो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ख़बर ये है कि मरियम बीबी की जो तारीफ़ है उनकी गवर्नेंस की, वो हिंद सिंध छोड़ के अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है और अमेरिका से कुछ सेनेटर्स जो हैं वो खतूत लिख रहे हैं और मरियम बीबी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक तो मैंने जो पिछला व्लॉग किया था उसमें हमने आपको बताया था दो बातें, कि एक ये कि ये तैयारा जो था, ये तेजास जो है, ये 2000 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये 1989 जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है 1986 में ये फैक्ट्री इसकी कायम की गई थी। लेकिन ये एक अलग बात है कि अभी तक तेजास का इंजन जो है वो अभी तक बनाया नहीं जा सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस जहाज़ का इंजन जो 1986 में, वैसे ही इस फैक्ट्री या इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 1983 में किया गया था, लेकिन इसके लिए जो फ़ंड मुख्तस किए गए थे $1 अरब, वो 1986 में किए गए थे। फैसला किया गया था कि इंजन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है इनकी वो बनाएगी। तो इब्तदान इन्होंने कुछ जर्मनी से कुछ पार्ट्स ख़रीदने थे, कुछ अमेरिका से ख़रीदने थे, अमेरिका के साथ इनका कोई मुआहदा हुआ, लेकिन आज तक इंजन नहीं इनका बन सका, यानी एक जिसको फुल फ्लेज इंजन अपना कह सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंजन नहीं बना तो फिर ये किस तरह से चल रहा है, ये उड़ रहा है जहाज़। तो जवाब इसका ये है, ख्वाब ये देखा था कि हिंदुस्तान के अंदर ये फाइटर तैयारे बनेंगे और जिसका इंजन भी यहीं पे संभल होगा। लेकिन जिस तरह इब्तदान मैंने आपको बताया कि अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी, इनके साथ इन्होंने कुछ पार्ट्स वगैरह ख़रीदे लेकिन इंजन नहीं बना सके। तो फिर ये अमेरिका के कोई कंडम किस्म के जहाज़ थे, उनके इन्होंने इंजन ख़रीदे और उनको ओवरहाल किया। अभी भी अमेरिका के साथ इनका फड्डा चल रहा है, या एक आप कहें कि एक क्लैश सा है कि या तो हमें पूरा इंजन दें या फिर टेक्नोलॉजी दें। इस तरह की इनकी कोई बारगेनिंग चल रही है उनके साथ। इसी वजह से ये तैयारा जो है, यानी वो शौक जिसको हम कहते हैं ना कि जी कि हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं, ये झूठी शान ये मरवा रही है इंडिया को। 2 तैयारे गिर चुके हैं इनके, यही तेजास के जो हैं। तो बीबीसी की बड़ी शानदार रिपोर्ट है इसके ऊपर, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जनाब वो कहते हैं कि ये जो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है इसकी तस्दीक इंडियन एयरफोर्स ने कर दी है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस तैयारे के पायलट को, जो नौजवान बच्चा था एक, और उसने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि जहाज़ को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन फ़नी ख़राबी ज़ाहिर है कि जिस जहाज़ का इंजन ही अपना नहीं है तो उसने गिरना ही है। उसने ना कोई जंग लड़नी है, ना वो आपकी कोई इज़्ज़त में इजाफा कर सकता है। लेकिन वो पायलट बड़ा जवान मर्द था, उसने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि जहाज़ को वो कंट्रोल कर सके। अदरवाइज़ पायलट को बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि वो इजेक्ट कर देता है अपने आप को। वो एक सिस्टम मौजूद होता है, सेकंड्स की गेम होती है। पायलट ट्रेंड होते हैं इस काम के लिए और जान बचाना उनके लिए पहली तरजीह रखी जाती है। लेकिन उस पायलट ने जो है वो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसने आखिरी वक्त तक कोशिश की तैयारा बचाने की। और जब हमने पिछला व्लॉग किया था तब तक इस पायलट का पता नहीं चल सका था कि पायलट ज़िंदा बच सका है या नहीं, लेकिन अब तस्दीक जो इंडियन एयर फोर्स है उसने कर दी है कि इस जाँ बहक हो गया है पायलट जो है। तो ये हादसा जो है, जिस तरह आप जानते हैं कि आज यानी आखिरी जो शो था जुमे के रोज़ दोपहर 2:10 पर पेश आया और ये उस वक़्त उस शो में शरीक था ये जो तैयारा था।
اور ایئر فورس نے اس طیارے کے گرنے کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے ایک تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر فضائیہ کی جانب سے، یعنی کہ انڈین ایئر فورس کی جانب سے جو جاں بحق ہونے والا پائلٹ ہے اس کو، اس کے جو لاحقین ہیں ان سے انہوں نے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ اچھا جی، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 17 سے 21 نومبر تک جو شو ہو رہا ہے دبئی میں، اس میں آج میرا خیال ہے کہ آخری دن تھا اس کا، اور یہ والا حادثہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بڑی مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ ان کا فیول وغیرہ لیک ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ فیکٹ چیک کی جو اپنی ایک ویب سائٹ ہے ان کی، اس کے اوپر انہوں نے اس کی تردید کی، اور پی آئی بی فیکٹ چیک نے ایکس پر لکھا تھا کہ یہ معمول کا عمل تھا جس میں طیارے کے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم اور آن بورڈ آکسیجن جنریٹنگ سسٹم سے آلودہ پانی نکالا جا رہا تھا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں تیل لیک نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہم جو اے سی کا پانی ہوتا ہے نا وہ ہم نکال رہے تھے، یہ انہوں نے توجہ پیش کی تھی۔ لیکن وہ آپ کے سامنے یہ حادثہ جو پیش آیا ہے، اس کے بعد اس طیارے کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو انڈین ایئر فورس کے حوالے کیے جانے کے بعد جو تیجس ہے اس کو پیش آنے والا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے مارچ 2024 میں راجستھان میں ان کا ایک طیارہ اسی نسل کا، یعنی کہ جو تیجس ہے اس کا طیارہ زمین کے اوپر گر پڑا تھا اسی طرح فلائٹ کرتے ہوئے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ تیجس ہے کیا چیز؟ تو بی بی سی کہتا ہے کہ تیجس کا مطلب جو ہے یہ سنسکرت کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے شعلہ، چمکتا ہوا، لپکتا ہوا۔ تو اس طیارے کو 2016 میں انڈیا کے فضائی بیڑے میں طویل انتظار کے بعد شامل کیا گیا تھا، جس کا مقصد فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا۔ فضائیہ ان کی کتنی استوار ہوئی ہے، کتنی استوار نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیلتھ ہے، لیکن یہ اسٹیلتھ نہیں ہے، یہ ریڈار میں آتا ہے اس کے بارے میں۔ اور ویسے بھی انڈین جو ایئر فورس ہے، یہ آپ نے تیجس کا تو حال دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ جو مگ 21 ہے جن کے اوپر بیٹھ کے اپنے بھائی جان ابھینندن صاحب پاکستان آئے تھے، وہ ان طیاروں کو عرف عام میں جو ہے وہ تابوت کہا جاتا ہے۔ اور انڈین آرمی جو ہے، آپ نے اس کے جو ایئر چیف ہیں موجودہ، ان کی جب یہ پاکستان کے ساتھ مئی میں جھڑپیں ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، تو ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس میں یا تو کرپشن ہوتی ہے یا وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ نالائکیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہمیں تو ویسے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بڑے مذاق اڑ رہے ہیں۔ ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاق اڑانے والی بات کوئی نہیں، انڈیا میں اس میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پاکستان والے بڑا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی وہ JF-17 تھنڈر جو تھا اس کے پاس سے گزرا تو بیہوش ہو کے ڈگ پیا جہاز انڈیا کا۔ پہلے اس کا وہ کہتے ہیں کہ ویسے اس کی پتلون گیلی ہو گئی تھی، وہ جو آئل لیک ہو رہا ہے، کہ JF تھنڈر 17 کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بڑا قاتل طیارہ ہے، انہوں نے ان کے ساتھ طیارے گرائے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے پاکستان کے جو صارف ہیں سوشل میڈیا کے، پاکستانی شہری، وہ اس طرح کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ بری باتیں نہیں اڑانے چاہیے، لیکن جو تنقید ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جناب بھارتی فضائیہ کے اوپر، بھارت کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ایک تو داغدار کر دیا ہے پورے کا پورا دبئی جو شو ہے، وہ میرا خیال ہے 18-19 سال سے ہو رہا ہے یہ والا، اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ خبر۔ تو یہ جناب جب طیارہ گرا ہے تو پھر بھارتیوں نے، یعنی بھارتی جو شہری ہیں، انہوں نے اپنی فضائیہ کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے، اور ایئر چیف کے جو ہے استعفے کے مطالبے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ انوشی تیواری نامی بھارتی صارف نے ایکس پوسٹ پر ایک اپنی پوسٹ لگائی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کے لیے ایک بہت بڑی توہین ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے سربراہ کو فوراً عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو بھائن ٹاڈی اگے کٹ بستی ہوئی، 7 آپ کے جہاز گرے ہیں، اور آپ کے وزیر اعظم جو آج بھی خاموش ہیں، مودی صاحب، ایک طیارہ گرنے کے اوپر کوئی افسوس کا اظہار ان کی طرف سے، ان کے ٹویٹر ہینڈل کی طرف سے ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں سامنے نہیں آیا۔ اور جو جنگ میں زیادہ بستی والی گل ہے کہ طیارے آپ کے گرے، اور پھر دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ان کے طیاروں کی گرنے کی تصدیق بار بار کرتا ہو، کوئی 60-70 دفعہ تو میرے حال کر چکے ہیں ٹرمپ صاحب۔ تو یہ زیادہ انسلٹنگ ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں۔ اور ایک اور جو پرکاش نامی ان کا صارف ہے، اس نے لکھا ہے کہ بلکہ سوال اٹھایا ہے
کہ اگر ہمارے طیارے بنیادی ایروبیٹک اسٹنٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ اس سے بھی بڑا سوال پیدا کرتا ہے، کیا ہمارے پائلٹس کو ان طیاروں پر مناسب تربیت بھی دی جا رہی ہے؟ تو یہ انہوں نے سوال کیا، بلکہ لوگ جو ہے پوڈ کاسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، شدید غصے میں ہیں۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹر ہینڈلر ہے، اس پہ یہ کہا گیا ہے، تیجسوی پرکاش نے یہ والی بات کہی ہے کہ جب ہمارا ایئر چیف ڈسپلن، تربیت اور تکنیکی تیاری پر بات کرنے کے بجائے زیادہ تر ڈانس کلپس میں نظر آئے تو صاف ظاہر ہے کہ قیادت کے اعلیٰ سطح پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جو پاکستان کے اندر سے ہے خبر، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے معروف اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک جملے بولے تھے، جو جملے معترضہ کے طور کے اوپر لیے گئے اور پھر ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے۔ حالانکہ اگر انجینئر محمد علی مطلب جو اب اس کے اوپر کوئی بحث کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹر لگا کے دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں سلامت، یعنی کہ وہ آپ کے بنائے ہوئے معیارات کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ ایمان کے درجے ہیں، ہر کسی کا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عشق اور محبت جو ہے وہ کسی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، کسی کے اندر ذرا کم ہوتی ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شخصیت اور ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں، یار مطلب یہ تو ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کے اوپر بھی یہ الزام تھوپ سکتے ہیں، اگر اس شخص کے اوپر لگ سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تمام جو دکاندار علماء کرام تھے نا جی، یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، کہ جن کی ہٹیاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، ان کو انہوں نے ان کے کاروباروں کے اوپر ان کو چیلنج کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ کھل کے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر توہین رسالت کا، توہین مذہب کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں۔ کسی بھی مولوی نے کہتا ہے جناب ہے پھاڑ لو، ختم، کس کو صفائی دیتے پھریں گے آپ؟ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شاید اتنا ہی عشق کرتے ہیں جتنا کوئی اور کرتا ہے۔ یعنی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ کہے کہ جی جتنا عشق میں کرتا ہوں اتنا ہی کیا تم کرتے ہو۔ آپ کے اعمال بتاتے ہیں یار کہ آپ کتنے عاشق ہیں اور کتنے عاشق نہیں ہیں، آپ کے اعمال بتاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ جب ان کو اوپر یہ پرچہ ہو گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، 295C لگا دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل مٹکتی ہوئی جو ہے وہ میدان میں آئی، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام انہی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ہٹیوں کو چیلنج کیا تھا اپنے لیکچرز کے ذریعے، جن کی دکانداریوں کے پول کھولے تھے۔ تو لہٰذا مجا دیاں پیڑاں، تو انہوں نے ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کا طریقہ یہ نکالا کہ انہوں نے پولیس کو اور دوسرے تیسرے محکمے کو اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جو گفتگو کی ہے وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی۔ تسی کون ہو بھائی؟ ایک صاحب ہیں اسلم صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو یا اس اوپینین کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو وکیل صاحب تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ اور جو سرکار اسٹیٹ آفیشلز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، یعنی قانون سازی سے متعلق یا ایگزیکٹو سے متعلق، قانون سازی سے متعلق، ان کے علاوہ آپ اپنی اوپینین کس کو دے سکتے ہیں؟ تو آئیں بائیں شائیں، کوئی جواب نہیں۔ تو 4 تاریخ تک، 4 دسمبر تک یہ ان کی جو اوپینین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، یہ معطل کر دی گئی ہے، اور نوٹس ہیں، دیکھیں اب فردر کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص کو ناحق اندر کیا اور الزام کیا ہے؟ توہین رسالت کا، اللہ معاف کرے، انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر۔ اس کے خیالات سے، ان کے نظریات سے، ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ اس سے اختلاف تو ضرور کر سکتے ہیں۔ حال ہی یہ نکالا کہ جی کہ اس کو گستاخ رسول قرار دے کے اس کا جناب اس کی توڑ اتار دیں، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، بس ختم۔
تو یہ بڑا آسان طریقہ انہوں نے نکالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور ہوتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے حق میں بہتر کرے گا۔ اچھا جی، اب آخری خبر جو ہے ابھی تک کی وہ ہے مریم بی بی کی گورننس۔ اگرچہ ان کی گورننس بڑی شاندار ہے، کافی سارے معاملات کے اوپر ان کی جو گرپ ہے وہ بہت ہے، خصوصاً جو ستھرا پنجاب ہے، پنجاب کی صفائی، تجاوزات، آپ لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، کمالیہ، چنگ، سرگودا، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جڑانوالہ، جیلم، مطلب آپ پنجاب کا کوئی نام لیں کسی بڑے شہر کا، دور افتادہ شہروں کے بھی، دریا خان، منکیرا، سمجھ رہے ہیں نا، آپ نام لیں تو آپ کو وہاں پر بھی صفائی، اور دیہات میں آپ کو صفائی کے خاص بندوبست نظر آئیں گے۔ اور ہمارے کچھ کولیگز جو ہیں وہ جن کے مطلب بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دہی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں صفائی کرنے والے آتے ہیں، کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں، تو یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے وزرائے اعلیٰ سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ کمپیریزن کے طور کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کراچی کو کتنا صاف رکھ رہے ہیں، آپ پشاور کو کتنا صاف رکھ رہے ہیں۔ تو یہ صفائی والی جو ہے یہ اوورال پنجاب ان کی جو کمپین ہے، کمپین نہیں کہنا چاہیے، ان کی ایفرٹ ہے، اور یہ ایک مستقل یہ کمپین تو ہوتی ہے نا کہ آئی اور گزر گئی مہم، یہ ایک پرماننٹ فیچر اب جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، پہلے بھی تھا، اس کے اوپر بڑی مستعدی سے عمل جاری ہے۔ تو اسی طرح اور بھی ان کے بڑے کام ہیں، جو اسموگ ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ختم ہوتے ہوتے وقت لگے گا، اس کے لیے بڑے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھوس اور دیر پا جو ہے وہ منصوبے وہ شروع کرنے پڑیں گے، جنگلات لگانے پڑیں گے، کنسٹرکشن کے لیے ایس او پیز بنانے پڑیں گے، یہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو روکنا پڑے گا، یہ بھٹا جو ہوتا ہے خشت، بھٹا خشت، یہ جو برکس اٹا بنانے والا، وہاں پر ان کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا، سارا کچھ بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ان کی گورننس کا اگر ہم مجموعی تاثر لیں تو اچھا کام ہو رہا ہے پنجاب میں، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ یہ ایک سوزی ہیں اور ایک برگ مین، یہ دونوں سینیٹرز ہیں امریکہ کی، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ان کی گورننس کے معاملے کے اوپر، اور جو زیادہ فوکس انہوں نے رکھا ہے وہ جو بانڈڈ لیبر ہے، یہ جو بٹا مزدوری ہوتی ہے، بٹا مزدوری میں جو بانڈڈ لیبر ہے وہ بڑی ایک غلامی کی ایک شکل ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کہ آپ وہ ان کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ جو یہ اینٹیں بنانے والے ہیں یہ خاندان نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جی کہ چودھری صاحب جو بٹا مالک ہے ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی ساڑی چھوڑ دا ویاہ ہے تے تسی سانو جڑا ہے نا گھڑی کتو کی، وہ کہتے ہیں جی لاکھ کہ 2 لاکھ 3 لاکھ وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ مزدوری کرتے رہتے ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر وہ بچے بوڑھے پورا خاندان جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ اگرچہ معاملہ ہے، لیکن یہ اگر آپ بھٹا مالکان سے بات کریں تو وہ اپنے اس جو جبرانہ نظام ہے، یہ جبر والا، یہ بانڈڈ لیبر والا، اس کے حق میں بڑے دلائل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں جی کوئی قانونی راستہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے پیسے ان سے کس طرح لیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے جتنے وہ بس چلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا چکر ہوتا ہے کہ وہ پیسے ان کے ختم ہی نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی بیوی کا جو قرض آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے وہ آپ قبر میں اتر جاتے ہیں، وہ قرض آپ ادا نہیں کر پاتے۔ ہاں جی، وہ میں نے تجھے میرے ہجے بھی نہیں دینے تو میرے کو پیسے لینا واپس نہیں کرتا، یہ اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح بٹا مالکان کا جو قرض ہے وہ آخری سانس تک وہ بٹا مزدوروں کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو مریم بی بی نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے بانڈڈ لیبر کے خاتمے کے لیے۔ تو یہ دونوں جو سینیٹرز ہیں انہوں نے مریم بی بی کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آگے چل کے پھر کبھی ڈسکس کریں گے، تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب خبریں بس اتنی تھی، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।